बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने कमरे में था और अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त गुजार रहा था। आज मैं थोड़े नशे में भी था, लेकिन मुझे इतना होश ज़रूर था कि ये पता चल जाता कि मेरे साथ कौन है। पर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे बहुत नागवारी गुजरी। बार बार दस्तक हो रही थी और मैं जानता था कि दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था, क्योंकि ये घर की बैठक थी। उसने कहा कि दरवाज़ा खोल। वो अपने आप को भी गालियाँ दे रहा था और मुझे भी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे बाबा ने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तेरा यही काम है, लेकिन ज़रा ये तो देख कि तू किसको लेकर आया है। जब मैंने पलट कर देखा तो वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसको देखकर मेरी हालत गैर हो गई। मेरे बाबा ने कहा कि अब तू इस मुल्क में एक पल नहीं रुकेगा। मैं तुझे बाहर के मुल्क भेज दूंगा ताकि वहाँ जाके तेरी अकल ठिकाने आ जाए। जब घर से बीवी से ऐशो इशरत से दूर रहेगा तो तुझे खुद ही अक्ल आ जाएगी। मेरे बाबा ने मुझे बाहर के मुल्क तो भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आकर भी मैंने वही सब कुछ किया। लेकिन एक रात मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरी सारी की सारी। मेरा नाम फ़हीम है। जब मैं 14 साल का था तब से ही कहता था मैं बड़ा होके शादी करूँगा, मैं बड़ा होके दूल्हा बनूंगा। मेरे घर वाले इस बात पे हंसते थे कि इसको शादी का बहुत शौक है। हम लोग अच्छे खाते पीते घर से थे। मैं अपने वाली साहब का इकलौता बेटा था। जब मैंने शादी का शौक डाला तो वो पहले तो इसे मजाक समझते थे, लेकिन जब जवान हो गया तो यही कहने लगे कि मैं अच्छी नौकरी तब भी करूँगा जब आप लोग मेरी शादी कराएंगे। अगर मेरी शादी करा देंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैंने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने की बात की। उसका रिश्ता मेरे लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरे अब्बू ने कोई जुगाड़ वगैरह लगाया और मेरा रिश्ता नीलम से ही करा दिया। नीलम हमारे ख़ानदान की सबसे हसीन और ख़ूबसूरत लड़की थी। मेरे वाली साहब का कहना था कि मेरा बेटा बहुत दिल फेंक और आशिक मिजाज टाइप का है। उसे खूबसूरत बीवी लेकर देंगे तो वही इसको अपने पल्लू से बांध के रखेगी, नहीं तो ये इधर उधर मुंह मारता फिरेगा। इससे पहले मेरी काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती भी थी। मैं बातें भी करता था, सारी सारी रात उनसे बातें करता रहता, उनको तोहफे भी देता था और बैलेंस भी करवा के देता, लेकिन मेरी कभी किसी से मुलाकात ना हुई थी। अब मुझे मेरी बीवी मिल गई तो सब यही सोच रहे थे कि बस अब ये ठिकाने लग जाएगा, और मैं खुद भी यही सोच रहा था कि जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मुझे किसी और को देखने की ज़रूरत ही क्या है। मैंने शादी के बाद कुछ अरसा अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और मुझे उसके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता था। मेरी अम्मी ने बातें करनी शुरू कर दी कि इसको बीवी दिला के अच्छा नहीं किया, ये तो पहले किसी काम का था, अब तो बिल्कुल ही काम से गया। मेरी अम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। 1-2 बजे कमरे से बाहर निकलता है, खाना पीना खा के चाय पी के फिर कमरे में घुसता है और फिर अगले दिन 2 बजे तक अंदर ही बैठा रहता है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि पहले कौन सा इतने काम करता था। मेरी माँ ने कहा कि ये कमरे से निकले ना निकले मुझे कोई परवाह नहीं, अपनी बीवी को तो कमरे से बाहर आने दे। अरे अगर वो बाहर नहीं आएगी तो घर के काम कौन करेगा? इसको क्या हम सिर्फ इसके लिए लेकर आए हैं? मेरे वालिद साहब ने तो अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये मामला तो संगीन है। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी को बातें समझाई और कहा कि तुम इसके साथ ज़्यादा नहीं रहा करो, ये काम नहीं करेगा तो घर में पैसे नहीं आएंगे। जबकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, मुझे ये बात पता थी, इसीलिए तो मैं इस तरह से पेश आता था। खैर मेरी बीवी मुझसे दूर दूर रहने लगी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने पास बुलाने का कोई ना कोई बहाना लगा ही लेता था। वो थोड़ी सी मासूम भी थी, कदरे बेवकूफ़ भी, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि अब मेरा दिल उसके साथ नहीं लगता था। उसकी एक जैसी बातें, एक जैसी हरकतें, एक जैसी शक्ल देख के मैं तंग आने लगा था। मैंने 6 महीने उसके साथ बड़े अच्छे गुजारे थे और मैंने उसे जब ये कहा कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हारे साथ 6 महीने तक वफादारी निभाई है, तो वो हैरान हो गई। उसने कहा कि 6 महीने क्या, आपने तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफादारी निभानी है। तो मैंने कहा कि मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं है, बाकी तुम्हारी किस्मत में अगर बेवफाई लिखी हुई तो तुम्हें मुझसे ही मिलेगी। इस बात पे वो नाराज़ हो गई और अपनी अम्मी अब्बू के घर चली गई। पर उसे वापस आना ही पड़ा, क्योंकि उसे ये खबर अपनी अम्मी अब्बू के घर में मिली थी कि मेरा उसी के कज़न के साथ चक्कर चल रहा था, जिसको मैंने हमारी शादी में देखा था। उसकी कज़न भी ऐसी थी जो मुझसे बातों बातों में ज़्यादा ही फ्री होगी, और मैंने उसकी कज़न से मुलाकात भी कर ली। मेरी अम्मी अब्बू मेरे हाथों बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। मेरी बीवी किसी तरह वापस आ गई, क्योंकि उसे ये समझाया गया कि अगर तुम अपने शौहर को अकेला छोड़ोगी तो फिर तो उसे मौका मिल जाएगा, और बहाना भी, इसलिए तुम वापस चली जाओ। एक दिन मेरी बीवी कमरे में आई
آج کل میں اس سے کافی دور دور رہتا تھا کیونکہ میری ضرورتیں تو پوری ہو ہی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آج ہم دونوں بیٹھ کے ایک فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سی فلم؟ تو کہنے لگی کہ بہت اچھی فلم ہے۔ میں نے کہا مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے، میری تو اپنی زندگی ہی کسی فلم کی طرح ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ایک فلم دیکھ لینا، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے دور ہیں، شاید آپ کو مجھ پہ محبت آ جائے۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، لیکن جب اس نے فلم لگائی تو میں بری طرح سے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم یہ فلم مجھے اس لیے دکھا رہی ہو تاکہ میں تمہارے پاس آ جاؤں، تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ میری امی نے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی طرح آپ کا دل جیتنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرا دل پہلے ہی جیتا ہوا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے میری جان کہ دنیا میں اور بھی خوبصورت چہرے ہیں اور میں ساری زندگی ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ اس دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے، میں سب کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو پھر آپ شادیاں کر لیں، 3 شادیوں کی اجازت ہے نا، آپ تو کر لیں۔ شادی اگر برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم آپ اس غلط کام میں تو نہیں پڑیں گے، لوگ مجھے تو باتیں نہیں کریں گے۔ میری ہی کزن کے ساتھ چکر چلایا آپ نے، سارا خاندان مجھ پہ ہنس رہا ہے کہ نیلم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی کہ اس نے شادی کی اتنے تھوڑے عرصے میں ہی یہی افیئر چلا لیا۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ 3 عورتیں تو لے آؤں گا، لیکن میرا 3 عورتوں سے بھی گزارا نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری قسمت خراب تھی، لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے کہ برے انسان کو برا ملتا ہے، پھر آپ مجھے کیسے مل گئے ہیں؟ میں تو آپ کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، صرف آپ کے بارے میں سوچا، صرف آپ کو اپنا آپ سونپ پایا، لیکن آپ میرے قابل نہیں ہیں۔ میری بیوی کچھ بھی بولتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ جلدی جلدی یہ اپنی باتیں ختم کریں تاکہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ فون پر میٹھی میٹھی باتیں کر سکوں، کیونکہ وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے میں اس کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، نہ ہی اسے ترکی پر ترکی جواب دے سکتا تھا۔ وہ بیچاری بول بول کے تھک گئی اور تھک ہار کے سو گئی، اور میں نے جانے کتنے گھنٹے تک اپنی گرل فرینڈ سے فون پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا۔ مجھے اپنی لائف کو انجوائے کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک مرد چاہتا ہے، اور وہ بھی مجھ جیسا، اس لیے میں خوش تھا۔ اب میری بیوی مجھ سے دن رات لڑنے لگی، مجھے بار بار کہتی کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گی۔ اس کی 4 بہنیں تھیں اور وہ بڑی بہن تھی، وہ مجھے چھوڑ کے جاتی تو اس کی بہنیں بھی بدنام ہوتی۔ مجھے پتا تھا کہ گھر کی عورت ہے، گھر میں بیٹھی ہے اور کیا کر سکتی ہے، لیکن جب میرے معاشقے زیادہ ہی بڑھ گئے تو اس کی ہمت بھی جواب دے گی۔ ایک دن وہ اپنے گھر چلی گئی اور اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ میری امی اور ابو نے کہا کہ ہم نے اسے جا کے منانا چاہیے، غلطی ہمارے بیٹے کی ہے، ہمیں معذرت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جیسے پچھلی دفعہ خود ہی آئی تھی نا، ابھی بھی آ جائے گی۔ منہ اٹھا کے آپ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتی۔ میری امی کہنے لگی کہ اللہ اس لڑکے کو اولاد ہی دے دیتا، شاید اس کے اندر تھوڑی ذمہ داری آ جاتی۔ میں اس بات پہ بھی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو اپنی جوانی بچوں کے پیمپر اور دودھ پورے کرنے میں گزار دوں، مجھے کوئی اولاد پیدا نہیں کرنی، ابھی تو میں خود بچہ ہوں، میں کیسے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ نالائق، جب میں تیرے جتنا تھا تو بھی آ چکا تھا۔ میں نے کہا تو یہ تو پھر آپ کی غلطی تھی نا، اب میں تو غلطی نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی واپس آ جائے گی، لیکن اس نے مجھ پہ خلا کا کیس کر دیا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں بہت غصہ ہو گیا، لیکن میرے والد صاحب اور امی بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، ہم نے بڑی منتوں سے اس کا رشتہ لیا تھا، کہا تھا کہ اس کو خوش رکھیں گے، اور تو نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کے نام طلاق لکھ کے بھیج دی اور اس کا سامان بھی واپس چلا گیا۔ اب میرے دل میں تھوڑی سی خلش تو اٹھی تھی کہ وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، لیکن یہ وار مجھ پہ اتنا گہرا نہیں تھا کہ میں بدل جاتا، میں تو کھلا سانڈ بن گیا تھا۔ اب مجھے ویسے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی، جہاں دل کرتا وہاں منہ مار لیتا، جس سے چاہے دوستی کر لیتا۔ 1 سال میں نے اسی طرح گزار دیا۔ پھر ایک دن مجھے میرے والد صاحب اور امی نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا فیصلہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سعودیہ عرب بھیج رہے ہیں تاکہ تم وہاں جا کے کام کرو، گھر سے اور اس زندگی اور اس سرکل سے نکل جاؤ جس کے اندر تم نے خود کو پھنسا لیا ہے اور اسی میں گھومتے جا رہے ہو۔ زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میری امی نے ابو کو کہا کہ فیصلہ تو آپ نے ٹھیک کیا ہے فہیم کے ابو، لیکن
آپ اسے وہاں بیچ رہے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ بہت عام ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں، وہاں پہ اتنی آسانی سے کوئی کسی کی باتوں میں نہیں آتا، اور بغیر پیسے کی کوئی عیاشی نہیں ہوتی۔ ہم تمہیں صرف یہاں سے بھیجیں گے، باقی تم نے پیسے خود کمانے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک دوست ہے میرا وہاں پہ، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، اسی کے پاس بھیج رہا ہوں تمہیں، وہاں پر جا کر کوئی کام کر لینا، تمہیں اپنے پیسے خود کمانے ہوں گے، ہم صرف تمہارے ٹکٹ کا انتظام کریں گے اور تمہاری تھوڑی بہت شاپنگ کروا دیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو اٹھاؤ اپنا سامان اور نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا سعودی عرب تو میں یہیں پہ بنا دوں گا، تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر ہوگا، نہ کھانے کے لیے جیب میں پیسے ہوں گے، عزت سے بھیج رہے ہیں تو چلے جاؤ، وہاں جا کے کام کرنا، اپنے پیسے خود کمانا، ہمیں 1 روپیہ نہ بھیجنا، بس اپنے آپ کو ٹھیک کر کے واپس آنا۔ میرے والد صاحب کی میں اکلوتی اولاد تھا، بیٹا تھا، ان کو مجھ سے بڑی محبت تھی، ان کی محبت نے تو مجھے بگاڑا تھا، لیکن اب اگر انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا تھا تو اس کا مطلب کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نیکی اور پوچھ میری ٹکٹ بھی 1 ہفتے بعد کی کروا دی اور میری ساری تیاری بھی خود کر دی، مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے بھی آئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بابا بہت غصے میں تھے، ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ وہاں جا کے تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے تو پھر میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اور وہاں کے لوگ بھی تجھے معاف نہیں کریں گے، چلا جا یہاں سے۔ انہوں نے مجھے ایسے رخصت کیا کہ جیسے مجھے گھر سے ہی دھکے دے کے نکال دیا ہو۔ میں بھی غصے میں تھا، میں نے بھی کچھ نہ کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس جا رہا ہوں، دل ہوا تو واپس آؤں گا، نہیں تو کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی واپس نہ آنا، لیکن ٹھیک ضرور ہو جانا۔ میں سعودی عرب آ چکا تھا، یہاں پہ جس آدمی سے بابا نے بات کی تھی اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی اور کام بھی بتا دیا تھا، لیکن جب میں نے کام دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پیٹرول پمپ پہ کام کرنا ہوگا، پورا دن کھڑا ہونا ہوگا، 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، اس کی تمہیں معقول پیسے اور ایک ٹائم کا کھانا ملے گا۔ اگر میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ یہ کام ہنسی خوشی کر لیتا، کیونکہ اس کام میں بھاگ دوڑ نہیں تھی، آپ کو دھوپ میں بھاگنا نہیں تھا۔ سعودی عرب کی گرمی تو بہت زیادہ مشہور ہے، بس ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا تھا، اور 8 گھنٹے کی شفٹ تھی، آپ کو کھانا بھی مفت میں مل رہا تھا اور رہنے کی جگہ بھی۔ یہ نوکری کام انسان کے حوالے سے تو بہت اچھی تھی، لیکن مجھے تو یہ سزا لگ رہی تھی، پر میرے پاس ابھی کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ یہاں پہ پیٹرول پمپ پہ بھی بڑی اچھی اور خوبصورت لڑکیاں آتی تھیں، میں ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سینک لیتا تھا، لیکن مجھے جلد از جلد کسی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا تھا، کیونکہ اب مجھے اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے میری بیوی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ویسے دیکھا جائے تو وہ ایک اچھی عورت تھی، اس کے ساتھ ساری زندگی گزر سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے بہت جلدی بور ہو گیا تھا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی تھی جسے یہ لوگ کوارٹر کہہ رہے تھے، لیکن کوارٹر میں تو ایک کمرہ، ایک باتھ روم، کچن ہوتا ہے، یہاں پہ صرف ایک کمرہ تھا اور باتھ روم کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے، میری زندگی میں کوئی رنگینی نہیں آئی تھی، میں بڑا اداس بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ شادی سے پہلے ایک دن میں نے شراب کے نشے میں کسی لڑکی کو گھر بلا لیا تھا اور میں اس کے ساتھ کمرے میں تھا، جو میرے بابا نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ باہر نکل باہر نکل۔ میں باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، ان کو وہیں سے کہہ رہا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں مصروف ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیری مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے، دروازہ کھول نہیں تو تجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں گا۔ اور جب انہوں نے دروازہ کھولا اور پلٹ کر دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شراب کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھ کہ کس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ جس کو میں عام لڑکی سمجھ کے گھر لایا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک مشہور طوائف تھی۔ میرے بابا نے شاید اسے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں بابا کی نظر میں گر گیا، لیکن مجھے اس واقعے پہ بھی ہنسی ہی آتی تھی۔ دیکھا جائے تو کیا نہیں تھا، میرے پاس دولت تھی، جوانی تھی، شکل و صورت تھی، پیسے بھی تھے۔ اب یہاں آیا تھا تو یہاں پہ بھی نوکری مل گئی تھی، مجھے پتا تھا کہ میں زیادہ دن تک خالی نہیں رہوں گا، مجھے کوئی نہ کوئی لڑکی مل ہی جائے گی، اور اس دفعہ میری قسمت مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مجھے کوئی بھی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا، اب خالی باتوں سے میرا دل نہیں بہل رہا تھا، میں کسی سے ملنا چاہتا تھا۔ جب ایک دن مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ کسی کی لڑکی کی تصویر موصول ہوئی جو دلہن بنی ہوئی تھی، ایک پل کو دیکھ کے میں اسے پہچان نہ سکا تو اگلے ہی پل فوراً پہچان گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم تھی۔ اسے میری زندگی سے گئے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے تھے، ظاہر ہے اس نے دوسری شادی کر لی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا
کہ اسے اتनी جلدی کوئی اور رشتہ مل جائے گا، اور اس نے اپنی تصویر مجھے بھیج دی جس میں وہ خوبصورت نوجوان مرد کے ساتھ کھڑی تھی جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور شاید ڈاکٹر بھی تھا، یعنی کہ اسے ایک ڈاکٹر کا رشتہ مل گیا تھا۔ یہ بات میرے دل پہ بہت بری طرح لگی تھی، مجھے بہت غصہ آیا۔ جو عورت ایک مرد کے ساتھ رہ چکی ہو وہ اس عورت کو کبھی بھی دوسرے مرد کی دسترس میں دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ میں نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ اس نے ضرور یہ سب انتقام لینے کے لیے کیا ہے، اور وہ کامیاب رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اور ساری رات نیند بھی نہیں آئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں صبح ہی کسی لڑکی کو ملوں گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے شاید میں اسے نکاح بھی کر لوں، لیکن وہ لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ جس طرح میری بیوی نے مجھے جلایا، یعنی کہ میری سابقہ بیوی نے، اسی طرح میں بھی اس کو جلا سکوں۔ اور یہاں کی لڑکیوں کی تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ میری بیوی سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ میری بیوی تو ان کے سامنے ان کی نوکرانی لگتی تھی۔ میں اگلی صبح ہی تیار ہو کے اور اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کر کام سے چھٹی لے کر سعودی عرب کی ایک مشہور جگہ پہ چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں، اور پہلی بار مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ میری طرف دیکھ تو رہے تھے لیکن کوئی بھی میرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صبح سے شام ہوگی پر میں کسی بھی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسا سکا۔ شاید میرے والد صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہاں کے بارے میں باتیں تو مشہور ہیں لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو صرف وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں رنگینی ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بالآخر شام کو تھک ہار کے میں ایک بینچ پہ بیٹھا کچھ کھا رہا تھا جو میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آ کے بیٹھ گئی۔ میں حیران ہوا، وہ خود میری طرف آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اکیلے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ بات تو مجھ سے کر رہی تھی لیکن سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کتنے آدمی ہو تم لوگ؟ میں نے کہا کہ بس میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جگہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھی جگہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، ایک کال گرل ہے، لیکن پورا دن ضائع کرنے کے بعد مجھے یہ بھی بری نہیں لگ رہی تھی، اور یہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک تصویر بنا لوں گا اور اپنی سابقہ بیوی کو ضرور بھیجوں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کے بعد مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، لیکن صبح جلدی واپس جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ جب ہم کھڑے ہوئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھوں پہ دستانے پہن رکھے تھے۔ یہ ایسے دستانے نہیں تھے جس سے سردی سے بچا جائے، یہ بہت ہی باریک کپڑے کے تھے، اور اس کے ہاتھ تو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں ایسا مرد تھا جو عورتوں کے ہاتھوں کو دیکھا کرتا تھا۔ جس عورت کے ہاتھ خوبصورت لگتے تھے میں اسے محبت کر لیتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس عورت کے ہاتھ خوبصورت ہوتے ہیں وہ خود بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ویسے میری بیوی کے ہاتھ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بار بار یاد آتی تھی، شاید وہ خالش بن کے میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو گھر لے کے آیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیری کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ شاید تمہارا نام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پر مجھے لوگ پیار سے کیاری کہتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو میں نے راستے سے اس کے لیے کھانا بھی لیا اور میرے کافی سارے پیسے بھی لگ گئے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہونے والی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا، کیونکہ اب اس لڑکی نے دستانے اتارے ہوئے تھے، وہ سو رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کو جو میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے الٹی آ گئی، میں باتھ روم کی طرف بھاگ اٹھا، کیونکہ میں پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ خواجہ سرا تھا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا ان لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہمارے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جاتے جاتے میرا ٹیبلٹ، میرا فون، میرا وائلٹ اور سونے کی انگوٹھی بھی لے گئی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں 2 ہفتے تک بیمار رہا، کبھی کوئی میرا خیال کرتا، کبھی کوئی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ وہ مجھے کھانا پکڑا جاتے تھے اور مجھے دوائی دے دیتے تھے۔ میرے والد صاحب کو بھی بتا دیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، اور پھر انہوں نے جیسے تیسے کر کے مجھے واپس بھیج دیا۔ میرے والد صاحب نے پیسے بھیجے اور میں واپس آ گیا تھا۔ یہ اپنے بابا کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دے بابا، میں بہت برا انسان تھا، مجھے بہت بڑی سزا ملی ہے۔ میری امی ابو پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے بہت بری سزا ملی ہے، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد سے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جو مجھے دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ سب میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ نے اسے سعودی عرب بھیج کے بہت اچھا کیا، لگتا ہے یہاں سے صحیح سیدھا ہو کے آیا ہے۔
لیکن میرے بابا پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ یہ تبدیلی بہت بڑی تھی۔ میں راتوں کو روتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا، مجھے ابھی بھی سکون نہیں آتا۔ بار بار میری بیوی کا چہرہ میرے سامنے آتا جو مجھے کہتی تھی کہ میرے ساتھ برا نہ بنے، میرے ساتھ بے وفائی نہ کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ساری زندگی آپ کے ساتھ نبھاؤں گی، آپ میرا دل نہیں توڑیں، نہیں تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور میں نے اس کا دل ایک دفعہ نہیں کئی بار توڑا تھا، اور اسے بتا کے توڑا تھا کہ یہ رہا تمہارا دل اور میں اسے توڑنے لگا ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ اور مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی کہانی کسی کو سناتے ہوئے بھی بہت شرمندہ ہوتا ہوں، لیکن سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ برے انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے، پھر اللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، بالکل ہار جاتے ہیں۔ میں بھی ہار گیا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا میری زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میری اتنی سزا کافی ہے؟ مجھے اور سزا تو نہیں ملے گی؟ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے مزید سزا نہ ملے۔ میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کا دل توڑا تھا، گناہ کیا تھا، زناکاری کی تھی، لیکن اب میں اللہ سے دن رات معافیاں مانگتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ میں برا تھا لیکن میں نے برائی کو چھوڑ دیا تھا، اب میں برا انسان نہیں ہوں۔ میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میں کبھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بس ایسے ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔